आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। एक जानिब जहां पे एक बड़ी सियासी जमात को पाबंद करने की बातें की जा रही हैं, उसकी सियासी क़यादत को पाबंद करने की बातें की जा रही हैं, कहीं गद्दारी के मुकदमात, कहीं आर्टिकल 6 की बातें। लेकिन ये सारे मामलात इतने आम हो जाते हैं क्योंकि जिस सियासी जमात का तस्करा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में उस जमात की हुकूमत है। साथ साथ इस वक्त वो जमात पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात है और अगर इस जमात को पाबंद कर दिया जाता है तो उसके क्या मामलात होंगे? क्या एक जमात पाबंद हो गई तो इसके जो इलेक्शंस हैं वो भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से 100 से जायद नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे? ये एक बड़ा ही अहम सवाल होगा। लेकिन आज के प्रोग्राम की जो इब्तिदा है वो कुछ मुख्तलिफ होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में जो इब्तिदा होगी, हम जरा बात करेंगे जो IPPs के हवाले से जो मुआहदे हुए हैं। IPPs का जो मामला है पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान की मीशत में काफी पुराना है। हर कुछ अरसे बाद जब बिजली के निर्खों में इजाफा किया जाता है, कहा जाता है ये मजबूरी है क्योंकि IPPs को पेमेंट करनी है। ये IPPs क्या हैं? ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इसकी कली गौहर एजाज साहब ने खोल दी है, जो कि खुद एक साबिक वजीर है, जो केयर टेकर निजाम में वजीर है और बड़े जबरदस्त अंदाज से उन्होंने काम किया। उन्होंने बताया कि किस अंदाज से ये IPPs के साथ हुकूमती मुआहदे हैं और ये मुआहदे खुद हुकूमत के साथ हैं। 52% IPPs खुद हुकूमती हैं और 28% IPPs प्राइवेट हैं। अक्सरियत IPPs का जो मामला है, जो ओनरशिप है, वो प्राइवेट सार्फिन के साथ साथ पाकिस्तानी शहरियों की है। ये सब के बावजूद एक डे लाइट रॉबरी की जा रही है। दिन दिहाड़े पाकिस्तान की मईशत के ऊपर डाका डाला जा रहा है। एक ऐसी मईशत जिसको हर एक लम्हे इस बात का खदशा रहता है कि वो डिफॉल्ट ना कर जाए। हर छोटे से छोटे मामले के ऊपर IMF के दर पे जाना पड़ता है। वैसी ही मईशत में सैकड़ों अरब डॉलर की अदायगी कर दी जाती है उन पावर प्लांट्स को जो 1 यूनिट बिजली नहीं बनाते, उन पावर प्लांट्स को जिनकी बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है वो महज 20% कैपेसिटी के ऊपर चल रहे होते हैं या उससे भी कम। ये सारे मामलात के बाद अब हुकूमत क्या करेगी? शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम, हर बार की तरह एक टीम तश्कील दे दी, रिपोर्ट ले ली जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में शामिल सीनियर साहब निगार जनाब जहांगीर सैयद साहब की तारुफ को मोहताज नहीं, इनकी तरफ चलते हैं और जरा जानते हैं कि अब ये जो मामला खुला है आखिरी कहां तक चलेगा। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, एक और बड़ा स्कैंडल, लेकिन इसको फिर हुकूमत स्कैंडल नहीं करेगी। एक और डे लाइट रॉबरी, इसको खुद हुकूमत इनकार कर देगी, जैसे गंदम के मामले में हुआ माजी में, कुछ ही दिनों पहले की बात है। ये इतनी बड़ी डकैती हो गई, हुकूमत को पता नहीं चला। देखें, इसकी ये सादगी ये है कि कौम को ये भी नहीं मालूम कि ये जो वारदात है, जो ब्लैक होल है, जो निगल रहा है हमारे सरमाए को, हमारी तवानाई को, वो 1994 से ये वारदात हुई पहली। जो एक इंटरनेशनल कंपनी थी बरतानिया की, उसने पहला प्लांट लगाया था। उसको 30 साल का मुआहदा था। उसके बाद क्या किया, जब वो 30 साल का मुआहदा ख़त्म हो गया तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने, पावर सेक्टर के लोगों ने, पावर सेक्टर से मुराद ये कि सियासी लोगों ने जिसको ले सकते थे उन्होंने उसको ख़रीद लिया और फिर ऐसे बहुत सारे जाल उन्होंने बिछाए जिसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन या प्लांट। ठीक है ना। अब जब ये चीजें हो गई तो कितना बड़ा हादसा हुआ। आप ये देखें, एक ऐसी मिसाल कायम की गई शायद दुनिया में कहीं नजर ना आए। इन्होंने जो मुआहदे किए उसकी सबसे बड़ी खराबी क्या थी, जिसको ये खूबी बना के पेश करते हैं, वो ये की थी कि वो जो पावर बनाते हैं ना, जो बिजली तैयार करते हैं, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो तो ज्यादा हो गई, हमारी जरूरत से ज्यादा हो गई। सही। और इतनी ज्यादा हो गई कि मुआहदा कितना दिलचस्प था कि आप बिजली जितनी बनाएंगे, आप गैस से बनाएं, आप जो फर्नेस ऑयल से बनाएं, आप जो LNG से बनाएं, किसी से बनाएं, कितनी कीमत की महंगी तरीन बनाएं, हम आपसे खरीदने के पाबंद हैं। आप हम उसको खर्च करें ना कर सकें और जो है हम पाबंद हैं। इतना दिलचस्प मुआहदा। सही। अब ये इसके जो बाहर के जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, जो उसके ओनर भी हैं, इन कंपनी 106 पाकिस्तानी हैं कंपनियों के, जो ये इसको बनाते हैं
اور آپ دلچسپ بات دیکھیے، آپ بنا رہے ہیں، آپ میں ایک یہ کہہ چکا ہوں ایک جگہ پہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ خون، ٹھیک ہے نا، آپ خون رگوں میں ڈالتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ خون ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کا نالیاں نہیں ہے ہماری، رگیں نہیں ہے ہماری آگے، تو مردہ جسم لیکن جانوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح کا معاہدہ ہے کہ 25 خاندانوں کو نوازنے کے لیے ان کے 40 معاملات ہیں، کو- یہ 40 خاندان ہیں، جو 106 کمپنیاں ہیں، یہ جو ہے ان کو ہر صورت میں فائدہ ہونا ہے۔ سر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ موسٹلی معاہدے جو ہیں وہ نون لیگ کی حکومت میں ہوئے ہیں دیکھیں یا ایک پیپلز بات پارٹی کی ایک حکومت بات میں یہ ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر نا یہ جسے کہتے ہیں کہ اس گنگا میں سب ننگا، جی ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسے جب موقع ملا تو یہ جو نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑا حادثہ جو ہوا 2015 میں ہوا، جو بہت ساری کمپنیاں سامنے آئی، اور اس وقت جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نواز شریف آئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا تماشا، صحیح، انہوں نے منہ سے جو ہے وہ ببل نکالے، چیزیں دکھائیں، ایک ہنگامہ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو پابند کریں گے، ہم ریویو کریں گے معاہدوں کو، بڑی بحث ہوئی، بڑی تکرار ہوئی، سن 17 تک یہی ہوتا رہا۔ آخر میں پیپلز پارٹی نے جو یہ پلانٹ کے زیادہ مالکان تھے، انہوں نے اس کو انہوں نے نواز شریف صاحب اچانک خاموش ہو گئے۔ ایک ایسا لگتا ہے کہ ان میں ملاپ ہو گیا، جو جھگڑا تھا، جو اقتدار کی جو ان لوگوں نے بوم بوس بنایا تھا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہ آپ نواز شریف صاحب کو اس سے نکال سکتے ہیں اور نہ جو ہے پیپلز پارٹی کو ذمہ داری سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ تو مطلب ان کو ایسی انجان ہے اس وقت حکومت، جس حکومت کو کچھ نہیں پتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ ماضی میں کتنی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے عہدے پہ فائز رہے ہیں، ان کو اس سب کے علم ہی نہیں تھا اتنے عرصے سے، اور اگر ان کو علم نہیں تھا تو یہ تو خود ان کی اہلیت کے اوپر سوال ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں، بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری عوام نہیں ہے۔ بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری حکومت کے لوگ ہیں۔ بینیفیشری کون ہے؟ جو اس کے اندر اس کیک میں، اس کو کیک سے مزے لینے میں، لطف اندوز ہونے میں جو حصے دار ہیں، وہ میں نے تذکرہ کر دیا ہے کہ وہ حصے دار کون سے ہیں۔ وہ جو بزنس کمیونٹی کے بڑے بڑے ٹائکون ہیں، جو وہاں جو ریٹائرڈ ہیں یا کچھ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی جو پرانے ہیں، اس میں یہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ حکمراں، یہ پیپلز پارٹی کے لوگ، اور یہ جو نواز شریف کے لوگ، اور جو بیچ میں جو ہے عمران خان کی بھی ہے، انہوں نے یہ ایل این جی کے ساتھ جو ہے وڑک کیا۔ تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ غلط ہے۔ یہ بہت اچھے سمجھے ہوئے ہیں کہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ بیک بھی نہیں ہو سکتے۔ کس طرح یہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ اس مملکت کے بیک بون ہیں۔ ایک بے بسی حکومت ظاہر کرتی ہے کہ یہ معاہدوں کو نہیں ریفریش کیا جا سکتا، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ معاہدے اس کیوں طرح نہیں سے کیا جا سکتا؟ سر وہ کہہ رہے ہیں نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کے کہنے مجبور سے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سر اچھا ایک سوال یہ ہے اب کہ ایک طرف مجبور ہے، قرآن مجید میں ایک کہا طرف ہے، مجبور ہے کہ وہ نہیں کر پاتے، دوسرے یہ بھی مجبور ہے کہ وہ معاہدے عوام تک بھی نہیں دکھائے جاتے۔ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ معاہدے کیا ہے، عوام کو دکھائے جائیں، عوام کو بتایا جائے۔ کون سا عوام یہ؟ کون سا عوام؟ جو بھوکے ننگے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بجلی شوق روزانہ ان کو وہی شوق عوام نے جس لگتا کا ہے، آپ ٹیکس جن میں وصولتے ہیں، وہی عوام نے جس کا خون چوستے ہیں، وہی عوام نے جس کے اوپر آپ حکمرانی کرتے ہیں، وہی عوام آج اگر مطالبہ کرتی ہے آپ کہ یہ معاہدے چاہ رہے کو ہیں کہ دکھایا جائے تو خون کیا چوسنے حرج والے رہے ہیں؟ ہماری رگوں میں خون جو ہے ڈالیں، تو ہمیں چوسنے جان دیا دیں، جائے، ہمیں عوام کا اور زندگی خون بخشیں۔ چوسنے دیا جائے۔ بھائی یہ ہماری مینٹلٹی ہماری ہے، غریبوں کی، یہ مڈل کلاس سر کی مینٹلٹی ہے۔ یہ جو اقتدار کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پاور ہوتا ہے، جو کمانا جانتے ہیں، جن کا مینٹلی جو ہے وہ ہمیشہ کمرشلائزڈ ہوتے ہیں، ان کے ایتھکس، ان کا قانون اور ان کی روایات کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہ ہم سوچتے ہیں نا، اسی لیے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ آپ ایک خبر آپ کو دیتا چلوں، آپ کے جوش میں مزید اضافہ ہو جائے گا اس سے۔ نیپرا کے پاس پھر درخواست آئی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں مزید اضافہ کیا جائے 2-2.5 روپے کا۔ مطلب آپ نے بیسک ٹیرفز بڑھا دیے ہیں، پھر آپ اور اضافہ کر رہے ہیں، اور اب بل اور زیادہ آئیں گے
یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے آپ کے وزیر اعظم صاحب کے نوٹس لینے کے بعد. مزے کی بات یہ نیپرا بنائی گئی اس بنیاد پہ کہ وہ یہ دیکھے کہ بل کتنے آ رہے ہیں, لوگوں کے کتنے آ رہے ہیں, کیا پرابلم ہے, یہ بل کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ جو ان کی جو ترسیل کا نظام ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ سارے کام تھے. اس کا کام یہی نہیں تھا کہ ان کو بینیفیشری کو فائدہ پہنچانا, بینیفٹ پہنچانا اس کا کام نہیں تھا. اس کا کام تھا کنٹرول کرنا. اس کا کام کا یہ حصہ ہی نہیں تھا کہ آپ جو ہے سب کو پکڑ پکڑ کے گردنوں سے بلڈ ٹرانسفیوژن کی طرف لے جائیں اور جو ہے خون اس میں ڈالے نہیں, اس میں نکالیں اور اس کو مردہ بنائیں قوم کو. سر ایک خوش ہوبا اضافہ آپ کے اور کر دو. گوہر اعجاز صاحب نے جو گفتگو کی, گوہر اعجاز صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو پاور پلانٹس ہیں ان کا لوڈ فیکٹر 17% پر چل رہے ہیں, 120 ارب روپے کی ادائیگی کر دی گئی ان کو. کہہ رہے ہیں 22% لوڈ پر چلنے والے پاور پلانٹ کو 100 ارب روپے کی ادائیگی کر دی گئی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 15% لوڈ پر چلنے والے 3 پلانٹس کو 370 ارب روپے کی ادائیگی کر دی گئی. سر یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر اتنا بڑا سوال ہے کہ جس پاور پلانٹ کو اپنی 100% نہ صحیح کم سے کم 50-60% ایفیشنسی کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا, وہ اپنی ایفیشنسی سے کم کر رہا ہے, تو اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے. آج ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے, آج آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے, پھر یہ پاور پلانٹ کیوں کام نہیں کر رہے؟ ستم ظریفی یہاں ختم نہیں ہوتی جہانگیر صاحب. یہ ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت سے ایسے پاور پلانٹ ہیں جو 1 یونٹ بجلی نہیں بناتے, ان کو بھی سینکڑوں ارب روپے کی پیمنٹ کی جاتی ہے اور حکومت خود اپنے ہاتھ سے کرتی ہے. دیکھیں تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن میں یہ اس طرف آ جاؤں. آئی ایم ایف کو دیکھیں, آئی ایم ایف کی ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کلیکٹر ہے, ہمارا خون چوسے اور جو ہے وہ باہر پہنچا دے. اور یہ بھی ہے کہ وہ یہ آئی ایم ایف کی طرح کی خطرناک جو ہے وہ بلا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں انہوں نے بنائے اس لیے, یہ ان کا سیٹ اپ ہی یہ ہے کہ یہ جو چیزیں بناؤ نہ بناؤ, جس چیز کو آپ نے خدمت ہی نہیں دی, جس چیز کو آپ نے فراہم ہی نہیں کیا, اس کی آپ قیمت وصول کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی انہوں نے کنورژن کر دی کہ ہمارا ڈالر گرتا ہے نا تو اب ڈالر میں ہمارا روپیہ گرتا ہے تو ڈالر میں پیمنٹ ہوا کرے گی. اس کے لیے انہوں نے بنا دیا, قانون بنا دیا. پہلے 17% تھا, پھر اس کو بڑھا دیا, اب ڈالر میں پیمنٹ ہوتی ہے. اور پاکستانی جو اونرز ہیں ان کو کیوں ہوتی ہے, ان کے مالکان مان لیا ڈالر میں پیمنٹ کریں, لیکن پیمنٹ تو وہ کریں جو جائز بنتی ہے. آج یہ وہ حکومت ہے سر جو 200-300 یونٹ فری دینے کی باتیں کیا کرتی تھی. یہ مجھے نواز شریف صاحب کی ایسی سینکڑوں تقریریں یاد ہیں جو کہتے تھے بجلی کے بل کے حوالے سے کیا کیا وہ نہیں کہا کرتے تھے. مریم نواز صاحبہ کیا کچھ نہیں کہا کرتی تھی. آج ڈے لائٹ رابری ہو گئی, انہیں کچھ نہیں پتہ چلا. یہ رابری ہو گئی, کہاں رابری نہیں ہوئی. سر الیکشن کو بھی انجرڈ کہا جا رہا نا, کیا اب یہ ریویو ہو جائے گا, ریوائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری اقتصادی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ الیکشن کرا سکیں. ہم یہ جو اس طرح کریں, ہم امن و امان کے قائم کرنے کے لیے اور شر اور فساد کا نام قبول کرنے کے لیے ایک پارٹی کو آپ بین لگا رہے ہیں اور دوسری کو جو ہے آزادی دے رہے ہیں. سر ایک سوال, بڑا تلخ سوال ہوگا, برا بھی لگ سکتا بہت سے لوگوں کو, لیکن یہ سوال ضروری ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو معاہدے جس شخص نے یہ کیے ہیں, جس نے پاکستان کے لیے ایک ایسا گڑھا کھود دیا جو جس سے پاکستان نکل ہی نہیں سکتا اس دلدل سے, دیکھیں کیا اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آج شہباز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ارکان یا آ کے پریس کانفرنس یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم انکوائری کریں گے, ہم بات کریں گے؟ اگر کسی نے اس طرح کا معاہدہ کیا, آرٹیکل 6 ان کے مفادات کے خلاف ہو جائیں, ان کو غدار قرار دیتے ہیں, اور ان سے تو آپس میں وفاداریاں ہیں, ان کی رشتہ داریاں ہیں. یہ آپ کی دیکھیں پورے پہ پورے خاندان ہیں جن میں یہ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ان سے یوں کہہ دیا جائے. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ جو ہے ایک آؤٹ کم بتا دیں کیا ہوگا, کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں جماعت اسلامی اس وقت احتجاج کی کال دے چکی ہے, وہ اسلام آباد میں احتجاج کرنے جا رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کہہ رہی ہیں. انڈسٹریز کے حوالے سے بڑا رد عمل آ رہا ہے کہ اس وقت جو مختلف ایسوسیشنز ہیں, چیمبرز ہیں, وہ بڑا سخت اور شدید رد عمل دے رہے ہیں. اور اعجاز صاحب کی تقریر, پریس کانفرنس خود اس بات کا اشارہ ہے کہ اس وقت انڈسٹریز کی کیا صورتحال ہے. فیڈریشن آف پاکستان ایس ایم تنویر صاحب کی میں گفتگو سنا تھا, وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بہت نالا ہیں,
سر کس طرح سے نظام چلے گا, ورک کیسے کرے گا؟ دیکھیں کینسر ایک وجہ ہوتی ہے نا, وہ بڑی مرکزی وجہ ہوتی ہے, اس کی ایک پوری کہانی ہوتی ہے کہ کینسر کیوں ہوا. اس قوم کو جو کینسر لگا ہے اور اس کی اتنی بری حالت ہے, اس کا نام یہ ہے, یہ آئی بی پیز, اس کا یہ گڑھا ہے. اس کی کیپیسٹی چارجز بنتے ہیں کتنے, 2000 ارب, اور جو ہے اس پر جو انٹرسٹ ہے نا وہ 800 ارب. 2800 تو یوں ہو گئے اور ان کو دینے ہی دینے ہیں. اور مزے کی بات یہ ایسے زبردست, اتنے آنےسٹ, ان کا پیسہ پہلے پہنچتا ہے. نہیں, ان کا پہلے پیسے پہنچائے جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے مثال دی تھی کہ وہ ان کو دے دیا, اس کو ادا کر دیا, اس کو کر دیا, اس کو کر دیا. اتنی تیزی ان کی رفتار دیکھیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلریڈ پرسن ہے, بھوکا مر رہا ہے, آپ شوق پہنچا رہے ہیں, بجلی کرنٹ دے رہے ہیں, آپ ان پہ آپ سنی نہیں رہے. ایک سوال, ایک بتاؤ کہ کس کو ایک سمپل سی میتھمیٹکس میں تصور کر لیتا کہ رینڈم فگر ہے کہ 100 آئی پی پیز ہیں, 100 پلانٹس ہیں, 100 کمپنیز ہیں, اور وہ 20% بھی نہیں کام کر رہی, 15% اگر ایوریج ہے, 10-12-15% ایک ایوریج بنتی ہے, تو 100 کا معاہدہ ختم کر کے 50 حکومت ان کو کیپیسٹی پہ زبردست اسٹریٹجی بنائی ہے, بلیک اسٹریٹجی جسے کہنا چاہیے. وہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا, ان کو لگ رہا تھا کہ بجلی وجہ سے ان کی حکومتیں چل جائیں گی, پیپلز پارٹی کی اور نواز شریف صاحب کی, تو انہوں نے کیا کیا, سارے دروازے کھول دیے کہ بناؤ, بس ہمیں چاہیے بجلی چاہیے. انہوں نے وقت کی ضرورت کے تحت بجلی کیا. لیکن جو ان کا سائنسدان ہوگا نا, اس نے یہ دیکھا کہ یار ایسا یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, بجلی جب مل جائے ان کو, ان کے تھوڑے کام چل جائیں, احتجاج لوگوں کو ختم ہو جائیں, تو یہ ایسا کریں کہ ہماری برادری کا بھی کچھ بھلا ہو. کائے کے لیے یہ آئے, اقتدار کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے دنیا میں تو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے, وہاں کا ویلفیئر کا آدمی ہوتا ہے. یہاں تو سارے بزنس ٹائکون لگے ہوئے. سر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بجلی کو آج ہم 60-70-80 روپے فی یونٹ بنا رہے ہیں, اگر طریقے سے اسی بجلی کو بنایا جائے تو اس کی قیمت 7-8 روپے سے زیادہ نہ بنے. یہ آپ جو نا آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں اس ملک میں. دنیا بھر میں یہ سینیریو ہوتا ہے سر, دنیا میں یہی سینیریو ہوتا ہے سر. میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, شہباز شریف صاحب کی اتنی زبردست ریاست کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ہے جو اس کا نمبر گر گیا پیچھے. بارڈر لائن پہ سیام, بارڈر لائن پہ یہ ختم ہے. اگر 200 کی لسٹ ہے تو وہ 200 کے آخر میں آئے گا. یہ کون سی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ ایک بیان بھی سن لینا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 2012 میں جب 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو نواز شریف صاحب نے ملک میں اندھیرے تھے, روشنیاں ملک میں ڈالی, ملک میں روشنیاں بحال کی. اس طرح سے روشنیاں بحال کی یار, اندھیر نگری چوپٹ راج, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ ہوگا دیکھیں جس کو آپ روشنی کہہ رہے ہیں, جس کو آپ الیکٹریسٹی کی جو پیداوار کہہ رہے ہیں, اس کا حشر دیکھ لینا. اندر کیا گیم ہے, کبھی بتایا لوگوں نے؟ ہوگا اس سب کا آؤٹ کم ہے یا بس چیخو پکار ہے, ہم پروگرام کریں گے, کچھ لوگ احتجاج کریں گے, معیشت کا پہیہ مزید بیٹھے گا, صنعتیں بند ہوگی. آپ نے سوال بڑا دلچسپ کیا, آؤٹ کم. اس کو جو ہے کم آؤٹ کہہ دو. یہ آتے اور جاتے مفاد پرست رہیں گے, ملک کی حالت یہی رہیں گی. جو نئے آئیں گے ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے. اور جو یہاں صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ آئے اور گئے, آپ کیا سیناریو بدلنے سے کیا چہرے بھی نہیں بدلے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو وہ آیا, الیکشن آیا, اس کے نتیجے میں تو کوئی چیز بدلی نہیں. وہی پرانے بوسیدہ کردار کے لوگ جو اس کے لیے بربادی کا باعث بنے. تاریخ کہتے ہیں کہ ہم 17 میں ہم سے بالکل ملک تو ایسا تھا کہ بس آسمان پہ تھا, اور 18 میں گر گیا اور ختم ہو گیا, اس لیے کہ دوسری حکومت آ گئی. 17 تک سب کی لائن جو ہے میاں شریف کی 17 تک ہے. سر بالکل صحیح ہے, اور وہ اپنے اقتدار سے آگے ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, اپنی ذات سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. شاید ہمارے حکمرانوں کا یہی مزاج ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں سیاسی حریفوں کو گرانے اور پچھاڑنے کے لیے تو آرٹیکل 6 کی بات کر دی جاتی ہے. پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں بھائی, آرٹیکل 6 یہ حصہ ہی نہیں ہے, ان کے لیے ہے ہی نہیں. سر مان لیا سر, لیکن اس کے اوپر بھی آج آئین میں یہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے سر. ملک کو تباہ کرنے والا, برباد کرنے والا توڑی ہے.
आप हुकूमतों को तोड़ने वाला गद्दार है। नहीं जिसे सर, बैन उसके लगा- ऊपर भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये मुआहदे, भाई, जिस तरह ये कैंसर किसने डाला इस हुकूमत, इस मुल्क में? कानून साजी भी उनकी जिम्मेदारी है जो अपनी जिम्मेदारी अदा करने से पहले अपना मुफाद ढूंढते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिर सब बेहतरीन लोग भी हैं, ये कभी भी ये मिसाल में ये नहीं होता है कि सारों की बात हो रही है, लेकिन देखा जाता है कि सही मेजॉरिटी कह क्या रहे हैं, है। आपकी सारी बात दुरुस्त है, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, इसको कहीं से तो शुरू होना पड़ेगा, और उसके लिए अब मेरे ख्याल से 16 मिलियन सर्कुलर डेट है, सर ये कोई नहीं है। बिलियन डॉलर। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, और यही वजह है, यही नासूर है जो हमारी मईशत की जड़ों को खोखला कर रहा है, हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है। इसके ऊपर संजीदगी से एक्शन लेना होगा, और अगर हुकूमत इसमें एक्शन लेने में नाकाम होती है तो ये आपकी और मेरी नाकामी भी है कि अगर हम इस तरह से खामोश हो जाए, बस चंद दिनों आवाज कुछ नहीं उठाएं है। और बैठ जाएं, तो ये हमारी भी नाकामी होगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का हाजिर होगा। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। जरा बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। इनफैक्ट पाकिस्तान की क्यों बात करें, खाली अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों एक बड़ी अपडेट सामने आई। जो बाइडन, जो कि अमेरिकी सदारत के हवाले से काफी ज्यादा पुरुमीद थे और एक बार फिर से अमेरिकी सदर के तौर पर बड़े अहम दावेदार थे, अब वो दस्तबरदार हो चुके हैं और उनकी जगह किसी और को नामजद कर दिया गया। जानिब डोनाल्ड ट्रंप बदस्तूर अपनी कैंपेन्स करते नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इस पूरी इलेक्शन मुहिम में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो अमेरिका में जो सर्वेज सामने आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका में शायद अब आने वाले दिनों में जो हुकूमत होगी वो जो डोनाल्ड ट्रंप की होगी, और इसके रोकने के लिए शायद इलेक्शंस का मुलतवी करना ही शायद एक ऑप्शन है। अदरवाइज जो इस वक्त मकबूलियत के जो सारे आदाद शुमार हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिकी सदर होंगे। साथ साथ पाकिस्तान की जो ड्रामा सूरत है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त एक जानिब तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ के कायदीन के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मुल्कगिर एहतजाज की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा बड़े ही एग्रेसिव अंदाज में अब हुकूमत को हेड ऑन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम मुल्कगिर एहतजाज करेंगे। साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने एक और स्टेटमेंट ये भी दिया कि बड़े पैमाने पे अब हल्के खुलेंगे, और जब ये हल्के खुलेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा मामला, तो फिर ये जो नंबर गेम है बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगा और फिर जो हुकूमत होगी वो कुछ और होगी। जहांगीर साहब, ये जरा सिनेरियो बताएं, क्योंकि एक जानिब ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड जो पिछले दिनों कह रहे थे कि अक्टूबर में गालिबन कुछ इस तरह का स्टेटमेंट, ऐसी कोई तरतीब हो सकती है कि अदालतों से कुछ ऐसा मामला हो। खुद आज फवाद चौधरी साहब ने कह दिया अमेरिकन इलेक्शंस को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है कि अमेरिका में अगर तब्दीली हुई उसके असर पाकिस्तान में भी आएंगे। इतना सब कुछ इंटरलिंक होने क्या जा रहा है? देखिए, होने क्या जा रहा है, होने वही जा रहा है जो हमने बोया है। जो हमने बोया है, हमने जो मुल्क की सलामती के लिए, जो आप कहते हैं ना कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत की बका, उसकी सलामती, उसकी रूटिंग करने के लिए, उसके जड़ें मजबूत करने के लिए हमने किया ही कुछ नहीं है। हम हर दफ़ा जड़ उखाड़ के देखते हैं और दोबारा लगा के कहते हैं कि अब के देखो कि ये जड़ पकड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं, अगर पीटीआई कहते हैं मुल्कगिर एहतजाज करेंगे, तो मुल्कगिर एहतजाज जो है किसने नहीं किया है और किस जमहूरी उसका हिस्सा नहीं है हुकूमत का या फिर पार्टी का। अगर आप आइन को कोई बात करते हैं तो आप उसको सामने रखें। आपने एहतजाज नहीं किए, बदतरीन एहतजाज हुए, किसने नहीं किए? आप कहां से 75 साल में लिखे? कहीं ना कहीं जमहूरियत के लिए, इसकी जड़ें मजबूत करने के लिए अवाम ने ज्यादा एहतजाज किए, मीडिया मैन ने ज्यादा एहतजाज किए। पर जो ये तो अहम तरीन है ना, ये जो सोसाइटी होती है, इसने इतना कैओस हो रहा है सब पाकिस्तान में। एक जानिब रिजर्व सीट का केस सामने आ चुका,
یہ معاملے کے بعد حکومت آپ کو کمزور نظر آ رہی ہے بہت زیادہ؟ دیکھیں کمزور کی ایک علامت ہوتی پینک بٹن دب چکا ہے؟ دیکھیں کمزوری کی ایک علامت ہوتی ہے، جہاں بھی کمزوری ہوتی ہے وہ چیختا آدمی بہت پرزور ہے، ہائے ہائے، اندر سے دکھ ہو رہا ہے، اوپر سے طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اگر نہیں ہوتی تو یہ اتنا اور ایجیٹیٹ کیا ہے انہوں نے، اور جو ہے دکھایا ہے، جو فیصلے کورٹ نے کیے نا. آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ زد لگاتے، اس کا آپ کے پاس جواب آپ رکھا ہوا ہے آپ نے. اب آپ کورٹ کو اگر ختم کر دیں گے تو یہ فیصلے کہاں ہوں گے؟ بھائی اس کو کوئی کم سے کم یہ تو دیکھیں، ہر چیز کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، جو فیصلے انہیں اس کے تسلیم کریں جو آپ کے حق میں ہیں اس کو یہ تو تسلیم کریں. روایت پاکستان میں نہیں ہے نا کہ اگر کوئی فیصلہ اپنے خلاف آ جائے تو کون مانتا پاکستان میں؟ جب آپ نے جواب ہی دے دیا پاکستان پھر آپ آئیڈیل مجھے کہتے ہیں کہ آپ آئیڈیل باتیں کرتے ہیں. میں تو پاکستان کی بات کروں گا نا. جب آپ پاکستان میں سر آپ وہ بات کر رہے ہیں جو 75 سالہ تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوا، آپ وہ کہاں سے ہوگا؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ پاکستان میں یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سب انتشار جس کو آپ کیوس کہہ رہے ہیں وہی ہے، اس کی بنیاد ہے اور اس کے پورے امکانات ہیں کہ یہ مملکت سنبھل جاتی، کاش کے سنبھل جاتی. اس کے پاس بڑے بڑے دماغ ہیں، بڑی امکانات ہیں. اس کے امکانات کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ باہر لوگ یہی ترقی کرواتے ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہے ہمیں کوئکلی 3-4 معاملات میں چاہوں گا اس کا شارٹ آنسر آپ دے دیں. پہلے امریکن الیکشنز کی بات کر لیتے ہیں. امریکہ میں آپ کو جو ابھی تک آپ نے بھی دیکھے ہیں جو پاپولیرٹی پولز آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اب وہاں پہ ایک صدارتی تبدیلی آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے وہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے کچھ سملیرٹی لگتی ہے، کچھ کبھی سے پی پی آئی بہت کچھ سملیرٹی دیکھیں نا. جب آپ پی پی آئی کو اس کو دیکھتے ہیں، پی پی آئی کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو لیڈر ہے اس پہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کی بہت پاپولیرٹی ایسی بڑی ہے کہ وہ نیچے آتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. اچانک جو یہ ادھر بھی توشہ کھانا ادھر بھی توشہ کھانا، ادھر بھی یہ اسی ٹائپ کی چیزیں نا. وہی تو میں آپ کو ادھر بھی ایڈ ہاک ججز ادھر بھی ایڈ ہاک ججز ادھر بھی آ رہے ہیں. لیکن اب وہ ریویو کیا کر رہے ہیں، ان کیا تھا کہ جس دن مر جائے گا جج اسی دن ختم ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں مدت بھی ہونی چاہیے، اس کو لمٹ بھی کرنا چاہیے. تو جو سملیرٹی ایسا لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو قوموں کی تقدیر کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے. اس کو آج تک اس کا چہرہ کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ دنیا میں کر رہی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں جو بائیڈن کو ایسا تھا جیسے ہمارے نواز شریف سیدھے سادھے گفتگو میں، بیان میں، یہ وہ اور گفتار کے غازی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. غازی ہونا تو بہت بڑا شرف ہے. اس کو آپ صرف گفتار رکھیں. ان کی بات نہیں کر رہا میں، سارے کی بات کر رہا ہوں. میں یہی نہیں ہے میرے دشمن ہے، میرے کیوں دشمن ہونے لگے نواز شریف. ان کے فیصلے جو ان کی پالیسی ہے وہ مجھے متاثر کرتی ہے، تو میں جو ہے عوام کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہی ہمارا کام ہے. تو امریکہ میں تبدیلی ٹیکنیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب آ رہی ہے، جو جس طریقے سے ماحول بنتا جا رہا ہے وہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہے تبدیلی کیوں نہیں آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کلائمیٹ چینج سے لے کے انسانی جو ہے مزاج سے لے کے بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی نیچرلی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. جو چینج بہت ضروری بھی ہے. تو جب اس تبدیلی کے اثرات پاکستان پہ بھی ہوں گے، زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ ہے جو سیاسی طور پہ بھی ہوں گے. ہاں اس کی بھی ہوں گے. ڈونلڈ جو ہے ٹرمپ ہے، ان کی پالیسی یہ ہے کہ بیرونی جو پاکستانی سمیت جو سے ان کو کم کیا جائے، وہ ان کو کم کیا جائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ، مقامی لوگوں کو ترقی دی جائے. یہ اتنا بڑا نعرہ ہے کہ ہر ایک کا یہ دکھ ہے کہ باہر سے آتے ہیں، بلاتے ہیں اور یہاں شور مچاتے ہیں، ہمارے ایوانوں میں بھی پہنچتے ہیں، ہمیں وہاں بھی تکلیف دے رہے ہیں اور جو ہے ترقی کر رہے ہیں. ہمیں بھائی تم نے ترقی ہماری وجہ سے کی. یہ جو آپ انگلینڈ کو لے لیں، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر تبدیلی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدارتی محل میں آ جاتے ہیں تو پاکستان میں تبدیلی ہوگی، سینیریو چینج ہوگا. دیکھیں سینیریو چینج ہوگا جب یہ اس بات کا احساس موجودہ حکومت کو بھی ہے، طے ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں چھاتا بردار اگر ہمارا بھی لیڈر یہی والے انیشیٹو لیتا ہے تو یہ جو چھاتا بردار اچانک آ جاتے نا، یہ ہمارے اقتدار میں وزیر خزانہ آ گئے، وزیر اعظم آ گئے، یہ آ گیا، فلاں چڑیا اڑی پڑا،
یہ سارے تماشے رکیں گے نہ کہیں، امکان ہوگا نا ان کا۔ جو پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ کسی کی مدت ملازمت میں توسیع ہو سکتی ہے، اس کے امکانات بھی تقریباً اب ختم ہو چکے ہیں۔ سینیریو جو بنتا نظر آ رہا ہے کہ جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے نا، آپ احتیاط برت لیں، انہوں نے تو بظاہر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ انہوں نے نہیں کہا، ان سے منسوخ کر کے کسی اور نے کہا، وزیر قانون نے کہا کہ انہیں یہ کہا گیا ہے۔ نہیں، انہیں کہا گیا ہے، ان کا بھی یہ ہے ریپیٹیڈلی کہیں ان کا بھی پاکستان میں کہتا تو ہر کوئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے، ابھی تو چھٹی ہو جائیں گے، ابھی تو 15 سے اگست تک جو ہے نا وہ ابھی چھٹی ہو جائے گی، اس سے کیا آگے ان کے پاس چند مہینے بچیں گے، 2-3 مہینے بچیں گے کہ اس میں ان کو فیصلہ دینا ہے، ان کو جو ہے اس کے مطابق کورٹ چلانی ہے، اس کی جسٹیفیکیشن بھی قائم رکھنی ہے، اس کا جو پاپولیرٹی کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوتے نا، آئین اور قانون کے مطابق اس کا چیلنج کا بھی ان کو سامنا ہوگا۔ تو جہانگیر صاحب ذرا میں، کیونکہ یہ جو پزلز ہیں نا بڑے سالو ہوتے دکھائی دے رہے ایک طریقے سے، یہ والا معاملہ چلیں ٹھیک ہے، سیٹل ہوا ایک طرف، یہ دکھائی دے رہا ایک طرف، دوسری جانب ایک اور معاملہ بڑا سر اٹھایا ہے کہ جو بات کی جاتی ہے جو الیکشنز ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے اور اس ذریعے ہماری حکومت کو گرایا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں حلقوں کے اوپر نا اب یہ اسکروٹنی کا عمل ہوگا، اور جب یہ عمل ہوگا تو پھر گیم تبدیل ہو جائے گی، نمبر گیم تبدیل ہو جائے گی۔ مزے کی بات یہ کہ کس کو منصف ٹھہرائیں، کس پر اعتبار کریں۔ فواد چودھری صاحب کا جھوٹ بولنے کا اپنی جگہ پر ریکارڈ ہے، زبردست ریکارڈ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کہیں اور بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب جو ان کو دیکھیں، خواجہ آصف صاحب، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ ہماری حکومت کو خدشہ ہے، ہماری حکومت گر سکتی ہے، اور اس کو جو اقتدار کو کنٹرول کوئی ان کے مفروضے کے تحت کنٹرول کر سکتے ہیں وہ نوٹس لیں۔ صحیح، ساری مجبوری تو ان کی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اقتدار کی سیٹ کے علاوہ، تو پھر کیسے حل نکلے گا نا۔ ایک بات جو کہی جا رہی ہے نون لیگ سے، کافی زیادہ اس کے اوپر ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اور پاکستان کا امن تقریباً ناممکن ہے۔ اگر تحریک انصاف کو ایسے کھلا چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے تلخ سٹیٹمنٹس کے بعد کوئی معاملات سیٹل ہوگا؟ جب آپ آئین کی، قانون کی، جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک اسپرٹ ہے، ایک اس کی روح ہے، اس کے مطابق کہ آمرانہ حکومتوں سے جمہوریت بدترین جمہوریت اچھی ہے۔ صحیح ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جمہوریت ابھی بھی کہاں ہے؟ صحیح۔ اگر اس سے بدترین جمہوریت آتی ہے تو اس کو بھی آپ جمہوریت کہیں، آج اس جمہوریت کو آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اسٹرکچر آپ کو بنانا ہوگا اور اس فساد کو، فتنے کو آپ کرنا ہوگا۔ اگر جب آپ اس طرح ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں گے ساتھ میں، اور جو ہے دوسری طرف الزام یہ آتا ہے کہ یہ بیٹھتے ہیں، یہ ڈبل کھیلتے ہیں، تو یہ تو آپ اتنے ماہر سیاستدان ہیں، 40 سال سے حکومت سے اب جڑے ہوئے ہیں، حکومت اقتدار میں، فیصلے کے کیا بعد ان کا حل نہیں معلوم ہے؟ لیکن ان کے مفاد بھی نہیں نکل رہے سب کے۔ مان لیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انفیکٹ میں اس بات کو سیکنڈ ہوتا، لیکن ایک بات، اس فیصلے کے بعد کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگائی جائے، آپ کو لگتا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی سے بہت سے لوگ جو اندر کے معاملات ہیں وہ خراب ہوں گے، اس بگاڑ پیدا ہوگا؟ کچھ لوگ ان جماعتوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اس کا ڈنٹ پڑے گا؟ آج کی سیاست جو ہے وہ جو نا ایک مداری کے کھیل کی طرح بن گئی ہے۔ وہ منہ سے گولی نکالے گا، کرتب دکھائے گا، اور جو ہے لوگوں کو متاثر کرے گا کہ میرے پر قبضے میں ہے، دیکھیں میں کتنی بڑا جو ہے نا آرٹسٹ ہوں، کرشمہ ساز ہوں۔ یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے، آپ کے طریقوں سے کتنی بربادی ہو سکتی ہے۔ کوئی بیٹھے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ بیٹھے ہیں، صرف ایک بات کریں، امن قائم رہے گا تو ملک قائم رہے گا۔ آپ کی حالات غربت کی 24 کروڑ عوام اگر اڑ جائیں تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ Just to conclude all these things, یہ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے مہنگائی کی وجہ سے، بجٹ کے بعد اس میں کئی گنا اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں کے بعد اور زیادہ اضافہ ہوا، حکومت کے جو موجودہ اقدامات ہیں وہ کسی طور پہ نظر نہیں آ رہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے عوام کے مفاد میں ہوں۔ ایک جانب یہ عوامی پریشر ہے، دوسری جانب سیاسی پریشر ہے، تیسری جانب ایک بین الاقوامی پریشر بھی اب آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی اسمبلی میں یہ قرارداد بھی پاس کی جا رہی ہے، پیش بھی کیا جا رہا ہے
इंटरनेशनल लॉबीज भी काफी ज्यादा एक्टिव है, एहतजाज हो रहा है, करारदाद पास की है। एग्जैक्टली। और वो जो कहते हैं कि वो नहीं ऐसा है वैसा है, एग्जैक्टली। अब आप ये करारदाद पास कर दी आपने, या कर दें कि भाई करारदाद से करारदाद नल वाइड हो जाएगी, ये इससे ये जो सिनेरियो है, आपको लगता है कि अगले 3 माह, मैं अगर प्रिसाइसली कहूं कि नवंबर दिसंबर तक, अगर मैं कहूं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हुकूमत के लिए बहुत सारे खतरात हैं और मुश्किल जिस दिन हुकूमत का झगड़ा तनाजा बुनियादी इशू पैदा हुआ कि ये हुकूमत कैसी बनी क्या बनी, चले आप हम नहीं मानते कि ये जो है 47 में, बड़ी अजीब सी बात है कि हम ना मानें कि 47 का झगड़ा मौजूद है, लेकिन झगड़ा मौजूद हो गया ना, उसी दिन से अनस्टेबल ये गवर्नमेंट है। ये जो है ना अपने फुटिंग्स पर है नहीं, इसकी स्टैंडिंग है नहीं, ये हर वक्त खतरे में है और ये खतरे में रहेगी। बुनियादी मैन्युफैक्चरिंग, अगर पाकिस्तान में जिस तरह हमने खान साहब के देखा तो एक हुकूमत तब्दील हुई तो एक इन हाउस तब्दीली आई, इस बार ऐसा हो सकता है कि फिर अदालतों से एक ऐसा फैसला आ जाए या इलेक्शन कमीशन एक बार ऐसा किरदार अदा कर दे जो पूरी गेम तब्दील कर दे। इलेक्शन कमीशन तो सेंस तो कर रहे हैं ना कहां से मामला आ रहे हैं। जब उस पर ऐसे आए कुछ इल्जामात आए और कोर्ट ने भी फैसले दिए, तो वो तो अपना साख जिसे कहते हैं ना, वो गलत है या सही है, फिर तो वो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी साख इलेक्शन डे पे जब सिस्टम बैठा उसी दिन लूज कर दी थी। नहीं, ये आपने कह दिया ना, अब वो जो है कोर्ट पे जाना चाह रही है, कोर्ट में ले जा रहे कि हमारा फैसला सही था। हाँ। अब इसका जवाब तो मिल चुका है ना कोर्ट से, सही। अब आप उसको रिव्यू कराएंगे तो वो कौन सा एंगल होगा जिसपे रिव्यू कराएंगे? अब आप इलेक्शन कमीशन पे दोबारा आएंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ ही ये लोग देखेंगे ना उसको, पिछले माजी के रिकॉर्ड के साथ देखेंगे ना, उसमें कौन एतबार करेगा? बिल्कुल एग्री। पहले सुप्रीम कोर्ट का कोर्टों का एतबार बनाना चाहिए, फिर आप पुरानी 40 साल की अपने मिसाल। और टेक्निकली मैं चाहूंगा इसका क्विकली जवाब दे दें। इस वक्त इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं उनके ऊपर समाअत ऑलरेडी चल रही है। पिछली बार तंबीह भी कर दी गई कि जवाब दाखिल क्यों नहीं कराया जा रहा। नून लीग के जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो अपने फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे और जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं वो सारे फॉर्म्स मैच हो रहे हैं। खुद ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इस वक्त वजीर दिफा हैं, उनकी सीट इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पे है, क्योंकि वहां पे जिस अंदाज का एक इलेक्शन हुआ, उस्मान डार साहब की वालदा ने जिस अंदाज से किया, वो बहुत सारे मामला। अगर 3-4 नशिस्तें भी अगर मैं कहूं हुकूमत आने चंद दिनों में लूज कर जाए अदालती फैसले की रोशनी में, आपको लगता है हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल? बिलावल जरदारी साहब का बयान देखिए, बड़ी इस आपकी बात से रिलेट करता है। बिलावल साहब कहते हैं कि हमने हिमायत नहीं की, ये तो पीपल्स पार्टी के ज्वाइंट वेंचर की वजह से हुकूमत चल रही है। हिमायत के बगैर नहीं, हिमायत हमने नहीं की है, हमने जो सपोर्ट दिए ना वो उसकी वजह से चल रही है। ये तो हुकूमत ही नहीं है, का वो ये तो हुकूमत ही नहीं है। वो जो है नवाज शरीफ की हुकूमत को, जो इत्तेहाद की हुकूमत को हुकूमत ही नहीं कह रहे, बोले ये तो हमारे बैटरी से चल रही है, बैटरी हमारी हट गई, ये बैठ जाएगी। अब ये क्योंकि सवाल नजर आ रहा है ना कहीं कि चीजें इस तरह नहीं चलेंगी, इनको अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो इनको एसोसिएट करके, इनका एसोसिएट समझ के, इनका अकरा। बट मेरे ख्याल से जो भी कह लें, इस वक्त सदर उनका है, आम तरीन ओहदे उनके पास है, तो फिर इससे बच के निकलना। यही तो खूबसूरती है इस जमहूरियत की कि जिसे सदर बनना था वो सदर बन गया, जिसे वजीर आजम तक बनना था वो बन गया, समझे? तो मुझे नहीं कह रहा हूँ, ये जमाना कह रहा है कि तो बंदर बाट है ना, ये तो बंदर बाट है। की खूबसूरती नहीं, इस कौम को जिस अंदाज से तालीम से महरूम रखा गया ना, ये उसकी वजह से है कि आज हमारे सियासतदान हमारी आंखों के सामने आके कुछ भी कह देते हैं और हम मानना पड़ता है। 2 किस्म के तबके हैं सियासतदानों में, हमारे हुक्मरानों में, या तो बाहर पढ़ते हैं या यहाँ जो है पढ़ते नहीं है, तो वो अनपढ़ कहलाते हैं, जिसको एक लफ्ज में और भी कुछ कहा जा सकता है। तो आप ये देखिए, जब हमारे हुक्मरान जो हमारी सोच नहीं रखते हैं, इस ममलिकत की सोच नहीं रखते, तो इस तालीम का फायदा क्या है? साहब थैंक यू सो मच, हमारे प्रोग्राम का अपना वक्त अपने काम में आप स्टूडियो तशरीफ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, लेकिन एक बात बड़ा हम ये मसला है, हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने सारे चैलेंज के बावजूद शायद हुकूमत आज भी इस बात के लिए तैयार नहीं कि आवाम को किसी तौर पर वो जायज रिलीफ दिया जाए। कम से कम बिजली के निर्खों में, गैस के निर्खों में आज भी हुकूमत पूरी जोर से शोर से कोशिश कर रही है कि इसमें इजाफा किया जाए, और कहीं रिलीफ की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, दावे किए जाते थे, हुकूमत का कहीं कोई इस तरह का प्लान नजर नहीं आता।
اور دوسری جانب اس وقت مہنگائی جس کی بات حکومت خود کیا کرتی تھی کہ کم ہو رہی ہے، ایک بار پھر سے اعداد و شمار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر صورتحال ایسی رہی تو انفارچونیٹلی یہ کہنا ہوگا کہ پاکستانی عوام کے لیے آنے والے چند مہینے مزید مشکل ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی ایسی کوئی چینجز آئیں تو پھر یقینی طور پہ یہ معاملہ اور زیادہ سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن۔